अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस दुनिया में मेरा सिवाय अल्लाह ताला के और कोई सहारा नहीं। मैं घर में अकेला रहता हूँ। मैं कुछ दम वगैरह करना जानता हूँ और कभी कभार कोई तावीज़ करवाने आ जाता है और यूं मैं लोगों में आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होने लगा। अब दूर दराज से भी लोग आने लगे। मेरे दम या तावीज़ों में काफ़ी असर होता और मेरे पास खासकर औरतों का काफ़ी रश होता था। औरतों ने मुझे गलत तावीज़ गंडों के इस्तेमाल का कहा, लेकिन मैं उनको सहूलत से टाल देता। एक दफ़ा रात को मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि बाहर से बेल बजने लगी। मैंने लैंप रोशन किया और घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे। मैं बाहर निकला और पूछा कि कौन है। मैं हूँ बलहाज। कौन बलहाज? मैं नहीं जानता आपको। अब्दुल्ला साहब, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ। दूर के गांव का सुनकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा तो देखता ही रह गया। ये काफ़ी खूबरू और वजी नौजवान था। आंखें मोटी, सफ़ेद गोल चेहरा, लंबा कद। फिर उसको मैंने पहली बार गांव में देखा था। मैंने मेहमान खाने का दरवाज़ा खोलकर उसको बिठाया और उसको पानी दिया जो उसने घटाघट पी लिया। और मैंने बलहाज से कहा, दोस्त, आप काफ़ी परेशान लगते हो। किस गांव से ताल्लुक़ है आपका? उसकी तरफ देखकर मैंने पूछा। उसने सोफे से टेक लगाकर कहा, मैं एक जिन हूँ। बलहाज की बात सुनकर मुझे यकीन न आया कि ये जिन है और मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं, लेकिन बहुत जल्द आपको यकीन आ जाएगा। मेरा ताल्लुक़ तुरखम कबीले से है। तुरखम काफ़ी बड़ा कबीला है। हमारा कबीला यहाँ से हज़ारों मील दूर है, वीरान पहाड़ों में है। पूरे कबीले में जितना इल्म मेरे पास है उतना किसी के पास नहीं है। यह कहकर बलहाज जिन खामोश हो गया और मेरे चेहरे का जायज़ा लेने लगा। मैंने कहा, मुझे लगता है दोस्त, शायद तुम्हारा जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। वो बोला, अब्दुल्ला, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। मैंने जग से पानी गिलास में उंडेलते हुए और उसकी तरफ देखते हुए गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। इससे पहले कि वो मेरे हाथों से गिलास लेता कि अचानक वो बोला, अब्दुल्ला, गिलास की तरफ देखो। बेख्याली में मेरी नज़र हाथ में पकड़े गिलास पर पड़ी तो अचानक मैं चौंक पड़ा। अरे ये क्या? इस गिलास में तो पानी था, अब ये खाली कैसे हो गया? वो मुस्कुराती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखकर बोला, गिलास दोबारा भरो। मैं आगे बढ़ा और गिलास दोबारा से भरा तो उसने फिर मुस्कुराती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जब मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो चौंक पड़ा। मेरे हाथ में गिलास की बजाय काफ़ी खूबसूरत कबूतर था। डर के मारे एकदम मैंने कबूतर छोड़ दिया और कबूतर उड़कर गायब हो गया। मैं हवन्नकों की तरह खड़ा कभी अपने हाथ को और कभी उसको देखने लगा। अब्दुल्ला, बैठ जाओ, ये तो एक मामूली सा नमूना था। वो मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे घूर कर देखते हुए बोला। उसकी आंखों की कशिश मेरे दिल में उतरने लगी। खौफ मुझ पर गालिब आ चुका था। मैं उसके सामने कुर्सी पर डगमगाते हुए बैठ गया तो वो बोला, अब्दुल्ला, तुम सोच रहे हो कि मेरा तुम्हारे पास आने का मतलब क्या है? तो सुनो, मैं अपने कबीले की एक जिनजादी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसके घर वाले इनकारी हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि उसके घर वाले मान जाएं, लेकिन वो हरगिज़ न माने। फिर मैंने अपने इल्म के ज़रिए हकीकत मालूम की और तुम मुझे दिखाई दिए। अब तुम ही तावीज़ के ज़रिए मेरी मदद कर सकते हो। जिन ये कहकर खामोश हो गया। मेरा डर अब कदरे कम हो चुका था। मैं वैसे ही डर रहा था, ये जिन तो खुद मजबूर था और बड़ी दूर से मदद हासिल करने मेरे पास आया था। अब डर मेरे दिलो दिमाग से निकल चुका था। मैंने बलहाज जिन से मुखातिब होकर कहा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने लालच किया था, लेकिन जो वो मुझे देने वाला था उसके बदले मुझ पर कैसे कैसे अजाब गुजरे ये मालूम ना था। अब्दुल्ला, इसके बदले मैं तुमको अपनी एक ख़ास ताकत दूंगा और ये ताकत मुर्दे को चंद लम्हे के लिए ज़िंदा करने की है। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं उठा और दराज से कलम निकाला और बलहाज जिन से ज़रूरी हिदायत लेकर मैंने तावीज़ बना दिया और उसको उसका तरीक़ा भी समझा दिया। शुक्रिया, उसने कहा, मैं तुम्हारा यह एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। अच्छा, अब तुम अपना वादा पूरा करो। बलहाज ने मुहिम में कुछ पढ़ा और मेरी तरफ फूंक दिया। मेरे जिस्म को शदीद झटका लगा और मेरा दिमाग रोशन हो गया। मुझ पर वाज़े होने लगा कि मेरे अंदर कौन सी ताकत उभर आई है। चंद लम्हों के लिए मैंने आंखें बंद की और फिर खोल दी। सामने सोफे पर जब मेरी नज़र पड़ी तो बलहाज जिन गायब था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि कब्रिस्तान जाकर अपने इल्म को आजमा लेना चाहिए। मैंने कमरे और बाहर से गेट को ताला लगाया और घर से थोड़ी दूर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रात काफ़ी सर्द थी। मैं कब्रिस्तान के गेट से अंदर दाखिल हुआ।
ڈر کے مارے میرا برا حال تھا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس ٹھنڈی رات میں بھی میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ دور کہیں سے گیدڑوں کی ملی جلی آوازیں ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ یہاں پر قبروں کا کوئی اندازہ نہیں تھا، ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ میں آہستہ آہستہ قبروں کے اوپر پاؤں رکھتا ہوا آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میرا پاؤں ایک پرانی اور بوسیدہ سی قبر پر پڑا اور میں قبر کے اندر دھنستا چلا گیا۔ میرے منہ سے ڈر کے مارے چیخیں بلند ہو رہی تھی اور پھر میں قبر کے اندر آ گرا تھا۔ یہاں پر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ خوف سے میری آواز میرے حلق کے اندر پھنس کر رہ گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے قبر کے اندر زمین پر ہاتھ مارا تو میرا ہاتھ کسی گیند نما چیز سے ٹکرایا۔ جب میں نے غور کیا تو یہ کھوپڑی تھی۔ ڈر اور خوف سے میرا جسم پسینے پسینے ہونے لگا۔ ڈر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، خوف اس قدر تھا کہ مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا، جس کی وجہ سے میری زبان ہلنے جلنے کے قابل ہوئی۔ میں آہستہ آہستہ قبر کی دیوار کے سہارے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ قبر کافی گہری تھی، اونچائی میں بھی بڑی تھی۔ اندھیری رات اوپر سے اندھیری قبر میں یہ سوچ کر ہی انسان کو جھرجھری آ جاتی ہے، اور میں بدنصیب اس قبر میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں قبر میں آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میری آنکھیں اب اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ میں نے اس قبر کا اچھی طرح جائزہ لیا اور نیچے سے مردے کی ہڈیاں جمع کر کے ایک سائڈ پر رکھ دی۔ میں پیچھے سے دوڑ کر آگے کی طرف بڑھا اور ہوا میں چھلانگ لگا کر اوپر کی طرف جستے لگائی۔ میرا جسم ہوا میں اوپر کی طرف بلند ہوا تو کافی تیزی سے میں نے قبر کا دہانہ پکڑا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے جسم کو اوپر اچھالتا، قبر کا دہانہ جو میں نے پکڑا تھا ٹوٹ گیا اور میں کمر کے بل دوبارہ اندھیری قبر میں گر گیا۔ میری کمر میں موچ آ گئی تھی اور درد کی وجہ سے میرے منہ سے کراہ نکل رہی تھی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں کبھی بھی اس قبر سے نہ نکل سکوں گا۔ میں نے چیخ چیخ کر لوگوں کو اپنی طرف بلانا چاہا، لیکن اس قبرستان میں کوئی ہوتا تو آتا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا شروع کر دی اور دل ہی دل میں نوری کلام پڑھنے لگا کہ اچانک میرا تاریک دماغ روشن ہو گیا اور مجھ میں طاقت آنے لگی، میری وہ طاقت جو بلحاظ جن نے میری محنت کے بدلے دی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سامنے پڑی ہڈیوں پر پھونک ماری۔ اچانک ان ہڈیوں نے آگ پکڑ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ہڈیاں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ اب میں نے راکھ پر پھونک ماری تو راکھ نے دھوئیں کی شکل اختیار کر لی۔ اب دوبارہ میں نے دھوئیں پر پھونک ماری تو اس دھوئیں نے انسانی شکل اختیار کرنی شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک بوڑھے شخص کی شکل اختیار کر لی۔ اس بوڑھے شخص کے جسم پر سفید کفن تھا اور بال کافی لمبے لمبے تھے۔ چہرہ سفید اور بالوں سے صاف تھا۔ میرا دھیان اسی کی طرف تھا۔ بوڑھے نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے اور کہا، کیا حکم ہے آقا میرے لیے؟ وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام آکاش جادوگر تھا مرنے سے پہلے۔ کیا تم جادوگر ہو؟ ہاں میرے آقا، میں جادوگر تھا اور میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے، لیکن تم کس صدی میں مرے ہو؟ میرے آقا، میں آج ہی مرا ہوں، آج ہی مجھے دفن کر کے گئے ہیں، اور جب میری آنکھیں کھلی تو تم مجھے دکھائی دیے، لیکن یہ قبر تو صدیوں پرانی ہے۔ جب میں اس میں گرا تھا تو تمہارا گوشت گل چکا تھا، بس ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ میری بات کے جواب میں اس نے کہا، میں اپنا جادو تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، کیا لینا چاہو گے؟ ہاں، میں نے جلدی سے کہا۔ اس نے اپنے منہ کے اندر سے سفید دانے کے برابر موتی نکال کر دیا اور کہا، یہ لو، اسے نگل جاؤ۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے موتی لیا اور اسے نگل لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا وجود بھاری ہونے لگا، مگر جلد ہی میرا وجود نارمل ہو گیا۔ میں نے چند لفظ پڑھے اور آکاش جادوگر پر پھونک مار دی۔ وہ دوبارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے اندر ایک اور طاقت آ گئی ہے۔ جب میں نے مطلوبہ الفاظ پڑھے تو اچانک میں نے سانپ کی شکل اختیار کی اور رینگتا ہوا دیوار پر چڑھ گیا۔ جلدی میں قبر سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر میں نے دوبارہ انسانی شکل اختیار کر لی۔ میں نے شکر کیا اور قبرستان سے نکل کر گھر کی طرف چل دیا۔ گھر آ کر نہایا دھویا اور کپڑے تبدیل کر کے میں بستر پر دراز ہو گیا اور جلدی پرسکون نیند سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کافی دن چڑھایا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں نے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا۔ میں ابھی کھانا کھا ہی رہا تھا کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو باہر ایک کافی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، جی کون ہیں آپ؟ میرا نام رانی ہے اور مجھے آپ سے کام ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، میں نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ وہ اندر داخل ہو کر چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کچن سے اس کے لیے مشروب لے آیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی صوفے پر دراز ہو چکی تھی۔ اس نے صوفے کی پشت پر سر ٹیک کر آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ میرے ہاتھ میں مشروب تھا جبکہ وہ گہری نیند کے خراٹے لے رہی تھی۔
मैंने उसे आवाज़ें दी लेकिन वो टस से मस ना हुई, तो मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और गिलास मेज़ पर रख दिया और उस लड़की के मुकाबिल बैठ गया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। वह बहुत खूबसूरत थी, दिलकश चेहरे की मालिक थी। मैंने सर से पांव तक उसका पूरा जायज़ा ले लिया और फिर दूसरे कमरे में चला गया। खाना खाने लगा। खाने से फारिग होकर मैंने आंखें बंद की और उस लड़की का माजी देखने लगा, लेकिन मुझे बंद आंखों के पार धुंध ही धुंध नजर आने लगी। उस धुंध में चंद साए दिखाई दिए और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी जो मेरी समझ से बाहर थी कि अचानक मुझे दरवाजे के पास आहट सुनाई दी और मैंने फौरन आंखें खोल दी। मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो मुझे वही लड़की दिखाई दी जो ड्राइंग रूम में सो रही थी। वह मुस्कुराती हुई नज़रों से मेरी तरफ ही घूर रही थी। उसने हाथ ऊपर उठाए और खुमार भरी तौबा शिकन अंगड़ाई ली, तो मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मुझे उस लड़की की करीब से आवाज़ सुनाई दी, अब्दुल्ला। मैंने आंखें खोलकर देखा, वो मेरे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने एक बार फिर उसका आंखों ही आंखों में जायज़ा लिया और कहा, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? वो मुस्कुराई, आपने मुझे खुद ही तो बताया था। मैंने उसकी बात सुनकर सोचने लगा कि शायद हो सकता है कि मैंने उसको किसी पल बता दिया हो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? गुलबानो, और मुझे नेक बुजुर्गों ने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें खबरदार करने के लिए। अब्दुल्ला, सबसे पहले तुम घर के अंदर और बाहर मुकम्मल हिसार कायम करो, फिर तुमसे खुलकर बात होगी। मैंने मंतर पढ़ा और हवा में फूंक मारी। मेरे मुंह से आग की लकीर सी निकलती चली गई। देखते ही देखते वो लकीर फिजा में तहलील हो गई। उसके बाद मैंने अपनी मुहाफिज बदरू को हाजिर किया और उसे हुक्म दिया, तुम्हारी गिरफ्त में जितने भी मखलूक़ात हैं उन सबको फैला दो और उन सबको हुक्म दे दो, जो भी जादूगर, जिन, भूत, चुड़ैल, डायन, बला, बदरू और दीगर मखलूक़ात मेरे घर की तरफ आए तो उसे रास्ते में ही रोक ले। जो बुरी नीयत से आए उसे वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, और जिसके दिल में मेरे लिए खुलूस, मोहब्बत, प्यार हो और मुझसे कोई काम या कोई हाजतमंद हो उसे मेरे पास आने दिया जाए। अब जाओ और फैल जाओ। जो हुक्म आका, काली माई ने कहा और गायब हो गई। उसके जाने के बाद मैं लड़की से मुखातिब हुआ, हाँ बोलो क्या बात है और खुलकर बात करो, अब हम महफूज हैं। उसने गौर से मेरी तरफ देखा और फिर बोली, मेरा नाम ना रानी है और ना ही गुलबानो। मुझे खुद मेरा नाम नहीं मालूम। हाँ, अलबत्ता मुझे नूरी कह सकते हो। पहले रानी, फिर गुलबानो और अब नूरी। ये सब क्या बकवास है? झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो तुम। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता उसका चेहरा तब्दील होने लगा। अब वहां नूरी की बजाय एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग मौजूद थे। सफ़ेद दाढ़ी, सर पर सफ़ेद चादर ओढ़े हुए थे और हाथों में तस्बीह लिए मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। नूरी को बुजुर्ग के रूप में देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और उनके हाथों पर बोसा दिया। बुजुर्ग बोले, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा, बैठ जाओ। नूरी को मैंने वापस भेज दिया है। मैं दोबारा चारपाई पर बैठ गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। आकाश जादूगर का जादू मिलते ही कई मखलूक तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। उधर तुमने बलहास जिन को जो तावीज़ दिया था उसकी शादी तो हो गई, लेकिन उसके कबीले के सरदार को बाद में मालूम हुआ कि ये सब तावीज़ की वजह से हुआ है। अच्छा हुआ कि तुमने घर के अंदर और बाहर हिसार कायम कर लिया, वरना सरदार का लश्कर अब तक तुम तक पहुंच चुका होता। अगर कोई इंसान उनके हाथ लग जाए तो उसको बड़ी बेदर्दी से मारते हैं। बेटा तुम सिफली अमल के माहिर हो, जो निहायत ख़तरनाक इल्म है, और मुझे हुक्म दिया गया है तुमको उस काली दुनिया से निकाल दूं। अच्छा, तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बेटा इसके बदले मैं तुमको हमजाद काबू करने का अमल बताऊंगा जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप मुझे अमल बताइए। मैं हमजाद के काबू आते ही काले इल्म से तौबा कर लूँगा और इस खौफनाक जादू को ख़त्म कर दूंगा। बेटा मुझे तुम पर एतबार है। अगर तुमने वादा खिलाफी की तो तुम काफ़ी नुकसान उठाओगे। ठीक है, आप मुझे हमजाद काबू करने का अमल बताएं। उन बुजुर्ग ने मुझे अमल सिखाया और ज़रूरी हिदायत देकर चले गए। ये 3 दिन का अमल था जो मुझे दिया गया था। मैंने रात 11 बजे अमल शुरू किया जो 12 बजे तक पड़ा। मैंने जिन्नात के ज़रिए चिराग मंगवाया और दायरा लगाकर एक सामान से आरी कमरे में बैठ गया। चिराग को रोशन कर दिया। रोशन चिराग को मैंने इस अंदाज में रखा कि मेरा साया मेरे सामने की जानिब हो और मेरी नज़रें साये की गर्दन पर। चिराग को अपनी मतलूबा जगह रखकर मैंने नज़रें अपने साये की गर्दन पर मरकूज़ कर दी और अमल शुरू कर दिया। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था उसी तरह मेरा साया बड़ा हो रहा था। आखिरकार घड़ी ने अलार्म बजाया और 12 बज गए। मेरा आज का अमल ख़त्म हो चुका था। मैंने चिराग बुझाया और दायरे से निकल आया। हाजत से फारिग होकर मैं अपने बिस्तर पर दराज हो गया और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक मेरे कमरे में धुआं उभरने लगा और उस धुएं ने काली माई की शक्ल इख्तियार कर ली। मैंने काली माई की अचानक और बिन बुलाए आमद की वजह पूछी। क्या बात है? तुम इस तरह अचानक और मेरी इजाज़त के बगैर क्यों आई हो?
وہ کافی بدحواس معلوم ہو رہی تھی۔ کالی مائی بولی، آقا غضب ہو گیا، جنات کے سردار کو آپ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، وہ جنات کا لشکر لے کر آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ ہم نے راستے میں اس کو روک دیا ہے، ہمارے درمیان سخت مقابلہ ہوا، لیکن میرا نام بھی کالی مائی ہے۔ میں نے اور میری بدرو ساتھیوں نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ اور دھیان رکھنا۔ کالی مائی کے جانے کے بعد میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا اور دن گئے تک سوتا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ میں کچن میں مصروف ہو گیا۔ دن بھر کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔ رات کو میں اپنی مطلوبہ جگہ پر آ گیا اور چلے میں مصروف ہو گیا۔ میری نظریں میرے سائے کی گردن پر برابر مرکوز تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا سایہ کافی بڑا ہونے لگا۔ اب میرے سائے نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ اپنے سائے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک گھڑی نے الارم بجایا۔ دوسرے روز کا چلہ بھی مکمل ہو گیا تھا۔ عمل سے فارغ ہو کر میں بستر پر دراز ہو گیا اور مزے کی نیند سو گیا۔ گھر کا دروازہ پیٹنے کی وجہ سے میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے سر گھما کر گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے 10 بج چکے تھے۔ دروازہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ مجھے چیخو پکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، میرے بچے کی جان خطرے میں ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور لباس درست کر کے باہر نکلا اور دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ باہر میرا پڑوسی کرمداد کھڑا تھا اور ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے۔ کرمداد مجھے دیکھتے ہی بولا، میرے اکلوتے بیٹے پر کسی جن نے قبضہ کر لیا ہے، خدا را جلدی ہمارے ساتھ چلے۔ کرمداد، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ لوگ جائیں، میں آپ سے پہلے گھر پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کرمداد کو رخصت کیا اور اپنے گرد حصار قائم کیا اور آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے کبوتر کا روپ دھار لیا اور طوفانی رفتار سے کرمداد کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ جلد ہی میں ان کے گھر کے باہر اتر گیا اور دوبارہ انسانی روپ میں آ گیا۔ تھوڑا انتظار کرنے کے بعد کرمداد آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے بھی مجھے اپنے گھر کے باہر کھڑے دیکھ لیا تو جلدی میرے قریب پہنچ گیا۔ آپ اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ میں مسکرا دی اور کہا، چھوڑو یہ باتیں، چلو اندر چلو۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کمرے میں تھا جہاں کرمداد کا بیٹا عدنان ایک چارپائی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میرے اندر پہنچتے ہی اس نے اپنی بند آنکھوں کو کھول دیا اور خوفناک نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز وحشیانہ تھا۔ کہاں آ گئے ہو سفلی علم والے جادوگر؟ ہاں، میں تو آ گیا ہوں، لیکن تمہارا مقابلہ شیطانی علم سے نہیں بلکہ نوری علم سے کروں گا۔ اور ساتھ ہی میں نے منہ میں نوری کلام پڑھنا شروع کر دیا اور عدنان پر پھونک ماری تو اس کے جسم کو ایک شدید جھٹکا لگا اور اس نے اپنی مٹھیاں بھینچنی شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ عدنان مکمل طور پر اپنی مٹھی بند کرتا، اچانک میں نے اس کا انگوٹھا پکڑ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، میں کہتا ہوں چھوڑ دو مجھے۔ عامل، تم کو تمہارے اللہ کا واسطہ، مجھ پر رحم کرو، چھوڑ دو مجھے۔ ایک شرط پر تم کو معاف کروں گا، بولو منظور ہے؟ ہاں ہاں منظور ہے۔ پہلے حضرت سلیمان کی قسم کھاؤ کہ تم میری بات مانو گے۔ ہاں، میں حضرت سلیمان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ یہ ہوئی نا بات؟ بولو کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام زوسو جن ہے۔ تم نے عدنان کے جسم پر کیوں قبضہ کیا ہے؟ ہمیں ہمارے سردار نے حکم دیا تھا کہ اس گاؤں کے چند نوجوانوں کے جسم پر قبضہ کر لو تو عبداللہ ان کو بچانے کے لیے اپنے بل سے باہر نکلے گا اور موقع دیکھتے ہی ہم عبداللہ کو قابو کر لیں گے اور اپنی قید میں کر لیں گے۔ اچھا، تو اس خبیث جن کی یہ مجال؟ میں نے غصے میں آ کر کہا۔ نوری علم کے ذریعے میں نے عدنان کے جسم کو اس جن سے آزاد کیا اور سفلی علم کا خوفناک وار اس پر کر دیا۔ میں آگے بڑھا تو عدنان کے جسم پر ایک سایہ ہوا۔ میں نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس سائے کو گرفت میں کیا اور اس کو بند کرتا چلا گیا۔ میری آنکھوں سے شعلہ نکلا اور اس سائے پر پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس سائے کے گرد آگ کی زنجیریں لپٹتی چلی گئی تو میں نے سائے کو چھوڑ دیا۔ وہ سایہ جن کے روپ میں آ چکا تھا۔ 3 فٹ قد، لمبے لمبے کان، گول آنکھیں، آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے جسم پر پھونک ماری تو اچانک میرے جسم سے خوفناک سانپ، بچھو، خونی چمگادڑیں اور کئی قسم کی مخلوق نکل کر اس جن ذات کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن بھیانک چیخوں کے ساتھ ختم ہو گیا اور اچانک اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن تحلیل ہو گیا۔ میں نے عدنان کی طرف دیکھا جو ہوش میں آ کر خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی رسیاں کھول دی۔ میں نے کرمداد کو آواز دی جو فوراً کمرے میں آ گیا۔ اپنے بیٹے کو ہوش میں دیکھ کر وہ میرے گلے سے لگ گیا۔ میں نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا۔ نہایت ہی دلکش چہرہ مجھے گھور رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر شرماتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ یہ کوئی 19 سالہ لڑکی تھی۔ شکل و صورت سے یہ کرمداد کی بیٹی لگ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ان سے اجازت لی اور اس حسینہ کی طرف دیکھتا ہوا ان کے گھر سے باہر نکل آیا۔
میں ہوا میں بلند ہوا اور بجلی کسی تیزی سے اپنے گھر کی طرف پرواز کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد میں اپنے صحن میں اتر گیا اور کچن میں مصروف ہو گیا۔ کچن سے فارغ ہو کر میں اپنے بستر پر دراز ہو گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوپہر ہو چکی تھی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک ڈور بیل بجی۔ میں باہر نکلا، دروازہ کھولا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہی دلکش چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا، وہی انداز، وہی شرم و حیا، وہی دلکش مسکراہٹ لیے وہ لڑکی میرے گھر آ گئی تھی۔ میں نے کہا، جی آپ؟ وہ بابا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، یہ لیجئے۔ میں نے کھانا اس کے ہاتھوں سے لے لیا تو وہ بولی، وہ جی میں برتن لینے پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی اور شرما کر بھاگ گئی۔ میں حونقوں کی طرح دروازے میں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں پلٹا اور کچن میں کھانا کھانے لگا۔ کھانے سے فراغت کے بعد میں بستر پر دراز ہو گیا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنی خوبصورت تھی، کیا وہ لڑکی مجھ سے شادی کرے گی؟ کیا میں کرمداد سے بات کروں؟ لیکن نہیں، میں اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ میری زندگی کیا ہے؟ اچھی خاصی تعویذ کر کے میری زندگی گزر رہی تھی۔ لالچ میں آ کر میں نے ایک جن کی بات مان لی اور جنات کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اگر میں بلحاظ جن سے معذرت کر لیتا تو وہ میرا کیا بگاڑ لیتا؟ خیر، اب گزری ہوئی باتوں کا کیا فائدہ؟ دروازے پر دستک ہوئی تو میں خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی دلکش چہرہ نہ جانے کب سے دروازے میں کھڑا مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر وہی حسین مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ آپ کب آئیں؟ وہ جی دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں اندر آ گئی۔ آئیے نا، بیٹھیے۔ نہیں جی، دیر ہو گئی ہے، بابا ڈانٹیں گے۔ میں بیڈ سے اترا، اس لڑکی کے قریب جا کر اس کی نازک اور خوبصورت کلائی کو پکڑ کر کہا، تمہارا حسین چہرہ میرے دل میں سما گیا ہے، میں تم کو اپنی سانسوں میں سمانا چاہتا ہوں۔ وہ جی، میں نے پہلی دفعہ جب آپ کو دیکھا تو میں آپ پر فدا ہو گئی۔ آپ کی آنکھوں میں کافی کشش ہے جی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گلبانو۔ گلبانو کی تیز گرم سانسیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ میرے کافی قریب آ چکی تھی، اس سے پہلے کہ ہم بہک جاتے۔ اچانک میرا کمرہ زور زور سے ہلنے لگا اور اچانک وہاں پر ایک دراز قد جن نمودار ہوا۔ جن نے حاضر ہوتے ہی سر جھکا لیا اور بولا، آقا میں آپ کی طاقت ہوں، اس لڑکی کو چھوڑ دیں ورنہ جنات کے سردار کی طاقت آپ پر غالب آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ جن غائب ہو گیا۔ گلبانو نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، آج سے میں نے خود کو آپ کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس کو خود سے دور کیا اور کہا، گلبانو شاید میں زندگی میں کسی لڑکی کو اپنا نہ بنا سکوں۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھتے ہوئی بولی، وہ کیوں جی؟ یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے میرے قریب ہوتے ہوئے کہا، دیکھو گلبانو، یہ بہت لمبی کہانی ہے جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ جائیں، کہیں آپ کے بابا نہ آ جائیں۔ میں نے اسے برتن دیتے ہوئے کہا تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے جی، میں چلی جاتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا اور بلحاظ جن کے بارے میں سوچنے لگا۔ خود مزے کر رہا ہے اور میری زندگی کو تباہ کر دیا اس کمبخت نے۔ ٹھیک ہے، دیکھوں تو صحیح وہ کر کیا رہا ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر میں نے آنکھیں بند کی اور بلحاظ جن کو دیکھنے لگا۔ اپنی بند آنکھوں کے پار مجھے جنگل ہی جنگل نظر آیا۔ وہاں پر کافی خوفناک درندے دکھائی دے رہے تھے۔ میری نظریں بلحاظ جن کو تلاش کر رہی تھی۔ جنگل کے عین درمیان میں مجھے ایک غار دکھائی دیا۔ اب مجھے غار میں درمیان میں ایک مورتی دکھائی دی۔ مورتی کے قدموں میں ایک بوتل پڑی دکھائی دی۔ میری آنکھوں نے جب غور سے دیکھا تو اس بوتل کے اندر بلحاظ جن دکھائی دیا۔ اچانک بلحاظ جن نے سامنے کی جانب دیکھا اور بولا، عبداللہ میرے دوست، میرے ہمدرد، تم آ گئے، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں۔ میرے دوست، ہمارے سردار نے میرے سب گھر والوں کو ختم کر دیا ہے، اپنی بیٹی اور میری بیوی کو بھی مار دیا ہے اس ظالم نے، اور مجھے یہاں پر قیدی بنا دیا ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو میرے دوست۔ میں نے بلحاظ سے کہا، میرے دوست، زندگی تو میری بھی تمہاری وجہ سے تباہ ہوئی ہے، لیکن تم نے مجھے دوست کہا ہے تو میں دوستی کا حق ادا کروں گا، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ 2-3 دن سے پہلے میں تم کو آزاد کرا لوں گا۔ مجھے طاقت ملنے والی ہے، میں بھرپور طاقت کے ساتھ آؤں گا اور تم کو آزاد کروا کر ہی دم لوں گا۔ واہ میرے دوست، واہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے آنکھیں کھول دی۔ بلحاظ جن کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ گئے۔ وہ پہلے والا جن نہ رہا تھا، اس کا چہرہ غم سے کافی مرجھا گیا تھا اور کافی کمزور ہو گیا تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ میں نے بچا کچا کھانا کھایا اور عمل کی تیاری کرنے لگا۔ اپنی مطلوبہ جگہ پر آ کر میں نے نظریں اپنے سائے پر مرکوز کر لی۔ ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ اچانک میرا سایہ میرے جسم سے علیحدہ ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تو میں نے یکدم سائے سے نظر ہٹا کر چراغ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب عمل کا وقت پورا ہو گیا تو گھڑی نے الارم بجایا، تو میں حیرانی سے باہر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
کہ شاید میرا حمزاد آ جائے اور خود میرے تابع ہو جائے، لیکن حمزاد کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ میرا سایہ بھی پہلے کی طرح میرے ساتھ تھا۔ میں کافی پریشان ہوا۔ میں نے حمزاد کو 2-3 آوازیں دی لیکن بے سود، میری ساری محنت اکارت چلی گئی تھی۔ خیر میں عمل والے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے حمزاد کے بارے میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے جو میرا حمزاد میرے قابو میں نہیں آیا۔ میری سوچ اس وقت تو ٹوٹ گئی جب مجھے باہر سے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 12:10 ہو چکے تھے۔ اس وقت کون آ گیا باہر؟ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر پوچھا، کون؟ عبداللہ صاحب میں ہوں۔ کون میں؟ کون ہو تم؟ جو تم ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم پاگل ہو؟ تم دروازہ تو کھولو۔ میں نے دروازہ کھول دیا تو مجھے ایک شخص دکھائی دیا جس نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ اور تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے شہر جانا ہے۔ یہاں سے لاری اڈا کتنی دور ہے؟ یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، آگے 2 راستے ملتے ہیں، وہاں سے تم دائیں طرف پر مڑ جانا، تم کو وہیں سے اڈا نظر آنے لگے گا۔ اچھا تو میں جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص کچھ بولتا زمین ہلنے لگی اور کالی مائی حاضر ہو گئی۔ آقا میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ اس شخص کے ساتھ سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ کالی مائی کون ہے؟ اس کے بارے میں مجھے بولنے کی اجازت نہیں، ورنہ میں جل کر بھسم ہو جاؤں گی۔ آقا صرف ذہانت استعمال کریں، ورنہ… یہ کہہ کر کالی مائی غائب ہو گئی۔ عبداللہ صاحب کیا میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ سوچ لو عبداللہ، میں جاؤں؟ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا تو اچانک وہ لڑکھڑایا اور جس چادر میں اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا وہ چادر اس کے چہرے سے ہٹ گئی تھی۔ تو میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ میرا حمزاد تھا جو مجھ سے 3 دفعہ جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ چہرے پر دوبارہ چادر اوڑھ کر آیا اور بولا، کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ابھی کہاں جاؤ گے میرے حمزاد، میں نے تم کو پہچان لیا ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کے چہرے سے چادر گر گئی اور وہ بولا، مبارک ہو، آپ نے مجھے تسخیر کر لیا ہے میرے آقا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ہاں بولو۔ آپ مجھ سے کب تک کام لیتے رہیں گے؟ آپ اتنی مدت بتا دیں، اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ 100 سال تک تم میرے ساتھ رہو گے۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے آزاد کرنا چاہیں تو بھی زبان سے اقرار کر کے آپ مجھے آزاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے تمہیں بلانا ہو تو تمہیں کیسے حاضر کروں گا؟ آپ نے صرف اتنا کہنا ہے، حمزاد حاضر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تم جاؤ۔ اور پھر یکدم میرا حمزاد غائب ہو گیا۔ حمزاد حاضر ہو، میں نے کہا تو وہ اچانک میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ حکم کرے میرے آقا۔ میں مسکرا دیا اور کہا، اب جاؤ۔ وہ دوبارہ غائب ہو گیا۔ میں نے دروازے کو بند کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا اور پھر نیند کی پرسکون وادیوں میں کھو گیا۔ صبح حسب معمول دوپہر کو میری دیر سے آنکھ کھلی۔ نہا دھو کر میں نے چائے تیار کی اور ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا اور چائے کا مزہ لینے لگا۔ ابھی بمشکل میں 2-3 گھونٹی بھر پایا تھا کہ اچانک کمرہ لرزنے لگا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے دھواں اٹھنے لگا۔ دھواں کافی بلندی پر جا کر رکا اور دھوئیں کے اوپر والے سرے نے ایک خوفناک جن کی شکل اختیار کر لی۔ میں اس کو دیکھتے ہی ڈر گیا اور خوف سے میری ٹانگیں لرزنے لگی اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کون سی مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم اور اس طرح میرے گھر میں کیوں گھس آئے ہو؟ اس نے خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولا، آقا میں آپ کا غلام جن ہوں اور آپ کی پوشیدہ طاقت ہوں۔ آپ بلحاظ جن کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں، آپ کی جگہ میں چلا جاتا ہوں۔ میرے آقا، آپ کو پکڑنے کے لیے سردار جن نے ہر جگہ طلسم پھیلا رکھا ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس کے طلسم میں آ کر ہلاک ہو سکتے ہیں۔ میرے آقا، ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر آپ کے دوست بلحاظ جن کو آزاد کر کے لے آؤں۔ نہیں کالے جن، میں نے بلحاظ جن سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو میں آزاد کراؤں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ دنیا میں میرا ہے ہی کون؟ اور یہ حقیقت ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ کالے جن، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ جو حکم میرے آقا، کالے جن نے کہا اور غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے حمزاد کو حاضر کیا اور کہا، حمزاد گھر کے سب دروازے باہر سے بند کر کے آ جاؤ۔ جو حکم، یہ کہہ کر حمزاد غائب ہو گیا اور چند لمحے بعد حمزاد دوبارہ حاضر ہوا تو میں نے کہا، حمزاد مجھے بلحاظ جن کے پاس لے چلو۔ آنکھیں بند کیجیے میرے آقا۔ اس نے کہا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور چند لمحوں بعد مجھے حمزاد کی آواز سنائی دی، آنکھیں کھول دیجیے آقا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ میں برفیلی زمین پر کھڑا تھا اور میرے سامنے چند قدم دوری پر برفانی سمندر تھا۔ یہ سمندر 2 پہاڑوں کے عین بیچ میں تھا۔ میرا جسم سردی کی وجہ سے کانپنے لگا تو میں نے حمزاد سے کہا، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ بلحاظ تو کسی غار میں قید تھا۔ آقا، میری طاقت اس برف کے سمندر کو پار نہیں کر سکتی۔
اور یہاں پر آ کر میرے علاوہ آپ کی سب طاقتیں وقتی طور پر غائب ہو چکی ہیں۔ اوہ، تو اب میں یہ برفیلا سمندر کیسے پار کروں گا؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ آقا، یہ آپ کا کام ہے، جب ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ میری سب طاقتوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک برفیلے سمندر کے پانی میں ہلچل ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کے اندر ایک بہت بڑا سفید برفانی ریچھ نمودار ہوا۔ یہ پورا 20 میٹر لمبا ریچھ تھا اور چوڑائی بھی بے حساب تھی۔ وہ ریچھ پانی میں کھڑا میری طرف دیکھ کر بولا، اے آدم زاد، اگر تم نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا تو میں تمہیں اپنی پیٹھ پر سوار کر کے اس برفیلے سمندر کے پار لے جاؤں گا۔ جواب اگر غلط ہوا تو تم سردی سے مر جاؤ گے اور تمہاری لاش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پڑی رہے گی۔ تم سوال پوچھو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ میرا سوال ہے کہ دنیا میں انسان تو سب سے محبت کرتا ہے، اللہ سے بھی کرتا ہے، ماں سے بھی کرتا ہے، باپ سے، دوست سے بھی، خون کے سب رشتوں سے انسان پیار کرتا ہے۔ اب میں جو کہوں سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ سوچ لو انسان، وقت بہت کم ہے تمہارے پاس۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، خبیث ریچھ کے بچے، کیا یہی پوچھنا تھا؟ میں نے غصے سے کہا، تم چاہتے کیا ہو اس برفیلے علاقے میں؟ اس نے کہا۔ یکدم میرے دماغ میں خیال آیا، انسان آج کل کے اس دور میں محبت اپنے پیٹ سے کرتا ہے، اور پیٹ کی خاطر انسان نہ دن دیکھتا ہے اور نہ رات، نہ اپنے نہ پرائے۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا، انسان دنیا میں کسی اور سے نہیں اپنے پیٹ سے محبت کرتا ہے۔ پیٹ کی خاطر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ریچھ ہولے سے مسکرایا اور بولا، زبردست، آؤ میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ میں جلدی سے ریچھ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور ریچھ برفیلے پانی میں تیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ریچھ کی پیٹھ کافی گرم تھی۔ ریچھ خاموشی سے اپنا راستہ طے کر رہا تھا۔ جب سامنے کی طرف میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دور کہیں مجھے درخت نظر آ رہے تھے۔ جلد ہی ریچھ جنگل کے کنارے آ لگا۔ ریچھ برفیلے پانی سے نکلا اور گھاس پر بیٹھ گیا اور مجھ سے مخاطب ہوا، تم نہایت ہی بھیانک اور خوفناک جنگل میں داخل ہو چکے ہو، جہاں پر تمہاری سب طاقتوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور تم اکیلے ہو گئے ہو۔ دیکھو برفیلے ریچھ، عشق اور روشنی دو علیحدہ علیحدہ مقام ہوتے ہیں۔ ان کو نبھانے کے لیے ایک بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، اور میں نے بلحاظ جن کو دوست کہا ہے، میں انسان اور جنات کی دوستی پر مثال پیدا کر رہا ہوں۔ پھر میں نے ریچھ سے اجازت لی اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے حمزاد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ میں نے کئی مرتبہ آوازیں دی، لیکن تب بھی حمزاد نہ آیا تو میں آگے بڑھنے لگا۔ میں اس خوفناک جنگل میں غار تلاش کرنے لگا جہاں بلحاظ جن قید تھا۔ یہ جنگل سوکھا ہوا تھا، ہر درخت سے پتے گرے ہوئے تھے۔ کافی تلاش کے بعد وہ غار مجھے دکھائی دینے لگی۔ میرے قدم اس غار کی طرف اٹھنے لگے، لیکن میرے پاؤں اور جسم بھاری ہونے لگے۔ اب میرا قدم اٹھانا کافی مشکل ہو گیا تھا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ یکدم دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ میری پیٹھ آسمان کی طرف تھی اور پیٹ زمین کی۔ میں چت لیٹ گیا تھا۔ میں نے حمزاد کو آواز دی مگر بے سود وہ نہ آیا۔ جب میری کوئی طاقت میرے کام نہ آئی تو میں نے سوچا کہ قرآنی ورد شروع کر دوں، لیکن جیسے ہی میں نے ورد پڑھنے کی کوشش کی تو اچانک میری زبان نے کام کرنا بند کر دیا۔ جب میرا دھیان کسی اور بات کی طرف جاتا تو فوراً میری زبان آزاد ہو جاتی۔ اندھیرا آہستہ آہستہ اپنی اندھیری چادر پھیلا رہا تھا۔ اچانک مجھے زمین پر پڑے سوکھے پتوں کی چرچراہٹ کی آواز سنائی دی، جو آہستہ آہستہ میرے قریب بڑھنے لگی۔ اب مجھے غرانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ غراہٹ کسی شیر کی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے موت صاف دکھائی دینے لگی کہ اچانک اس شیر نے مجھ پر حملہ کر دیا اور اپنے نوکیلے دانت میرے پیٹ میں گاڑ دیے اور میری پیٹھ سے گوشت اکھاڑ لیا۔ میرے منہ سے کربناک چیخیں نکلنے لگی۔ اس شیر کے ساتھ اور بھی آدم خور جانور شامل ہو چکے تھے۔ نہ جانے کہاں سے مچھر بھی آ کر مجھ سے چپک رہے تھے۔ میرا جسم جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور میرا اوپر والا دھڑ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ میں کافی تکلیف میں تھا۔ اگر میری سانسیں چل رہی تھی تو یہ اس طلسمی موتی کا کارنامہ تھا جو قبر میں آکاش جادوگر نے دیا تھا۔ میں حالات کے رحم و کرم پر تھا۔ میں نے آخری دفعہ حمزاد کو حاضر ہونے کا حکم دیا تو اچانک حمزاد حاضر ہو گیا۔ میں نے حمزاد کی طرف دیکھا تو وہ کافی زخمی تھا۔ میں نے تکلیف بھری آواز میں کہا، ارے منحوس مجھے بچا، میں کافی تکلیف میں ہوں۔ جو حکم میرے آقا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ آخری احساس مجھے یہ ہوا تھا کہ شاید اب میری آنکھیں دوبارہ نہ کھلے، لیکن جس طرح اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے ٹھیک اسی طرح روشنی کا نقطہ میرے دماغ میں جلا اور فوراً بجھ گیا۔ آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہونے لگے اور میں ہوش میں آنے لگا۔ جب مجھے مکمل ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں غار میں ہوں اور میرا حمزاد میرے سامنے کھڑا مجھے ہوش میں آتا دیکھ رہا ہے۔ حمزاد بولا، آقا جب آپ بے ہوش ہوئے تو میں آپ کو اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں ان درندوں کو نظر نہیں آیا تھا، لیکن آپ کا جسم وہ درندے دیکھ رہے تھے اور پھر میں آپ کو اسی غار میں لے آیا۔
جس غار میں آپ کا دوست بلحاظ جن قید ہے۔ اس غار میں داخل ہوتے ہی میری طاقت دوبارہ بحال ہو گئی اور آپ کے جسم سے سانپ، کیڑے اور مچھروں کو ختم کر دیا آقا۔ آپ جادوئی موتی کو کسی کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سو جائیں۔ ہاں حمزاد، میرے ہاتھ میں ان کاغذ کے چند ٹکڑوں کو دیکھ رہے ہو؟ جی آقا، یہ کیا ہے؟ جانے دو حمزاد، یہ راز میرے ساتھ شاید اس جنگل میں ہی ختم ہو جائے گا۔ آقا مجھے آزاد کر دیں۔ حمزاد، پہلے تم اپنی سب طاقت صرف کر کے میرے دوست بلحاظ جن کو آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ، پھر تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ، جیسا آپ کا حکم میرے آقا۔ یہ کہہ کر حمزاد غائب ہو گیا۔ میں نے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اگر میں اب تک زندہ تھا تو یہ اس جادوئی موتی کا کمال تھا۔ ان ظالم درندوں نے میرا جسم نوچ نوچ کر کھایا تھا، لیکن میں بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں خود مرنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے غار کی اندرونی طرف سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے بڑی مشکل سے سر گھما کر دیکھا تو حمزاد کے ساتھ میرا دوست بلحاظ جن دکھائی دیا۔ بلحاظ جن کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو وہ دوڑ کر میری طرف بڑھا اور میرے قریب بیٹھ کر بولا، میرے دوست، تم واقعی عظیم انسان ہو جس نے ایک جن کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی۔ میں تمہارے سب دشمنوں کو فنا کر دوں گا۔ بلحاظ میرے دوست، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اب تم آزاد ہو چکے ہو۔ میری مانو تو یہاں سے بہت دور چلے جاؤ اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرو۔ یہ سب دشمنی بھول جاؤ۔ ایک منٹ ٹھہرو۔ میں نے اپنے منہ سے موتی نکال کر بلحاظ جن کو دیا اور کہا، یہ لو بلحاظ، اسے نگل جاؤ، تمہارے پاس بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ بلحاظ جن نے مجھ سے موتی لیا اور نگل لیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے منہ سے موتی نکال کر بلحاظ کو دیا تو یکدم میری تکلیف بڑھ گئی اور میری سانسیں رکنے لگی اور میرا وجود بیٹھے ہوئے بلحاظ جن کی گود میں لڑک گیا۔ میں بلحاظ جن ہوں۔ آگے کی یہ تحریر میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے۔ میرا عظیم آدمزاد دوست جیسے ہی میری گود میں گرا تو میں نے اس کی اکھڑتی سانسیں دیکھی، مگر وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کے چند ٹکڑے تھے۔ میں نے وہ کاغذ کے ٹکڑے لیے اور ان کو پڑھنے لگا۔ جو میں وہ تحریر پڑھ رہا تھا، آنسو میری آنکھوں سے رواں تھے۔ میرا دوست عبداللہ خوفناک کہانیوں کا لکھاری تھا اور وہ اپنی اس آپ بیتی کو لوگوں کی نظر کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تحریر ادھوری رہ چکی تھی، لیکن میں اپنے دوست عبداللہ کی تحریر کو مکمل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے اسی جگہ غار کھودی اور وہاں پر اپنے دوست عبداللہ کو دفن کر دیا۔ اس کام کے بعد میں نے اپنے آپ کو ہوا میں بلند کیا اور عبداللہ کے گھر کا رخ کیا۔ چند لمحوں بعد میں عبداللہ کے گھر میں تھا اور اس کے کمرے میں موجود تھا جہاں کبھی وہ سویا کرتا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹ کر سوچ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ہمارے جذبے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اور ہم کسی کی ذات سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ ذات ہمارے لیے ناآشنا اور اجنبی ہو۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اسی آشنا اور اجنبی چہرے کو اپنانے لگتے ہیں، اس میں اپنے لیے ساری زندگی کا حاصل تلاش کرتے ہیں، اپنی تمام اچھی بری توقعات اس سے وابستہ کر لیتے ہیں کہ پھر وہی ہمارے لیے خوشی اور غم ہوتا ہے، اور پھر اسے ہم قدم پانے کی تمنا کرتے ہیں۔ روز بروز اس کا ساتھ ضروری ہوتا ہے اور اس کی قربت کی وجہ سے سب الجھی راہیں سلجھ جاتی ہیں، راستے سمٹ جاتے ہیں اور منزل مقصود قریب آ جاتی ہے، جسے بعض دفعہ ہم بڑی آسانی سے پا لیتے ہیں، مگر بعض سفر ایسے بھی ہوتے ہیں جو منزل پا لینے کے بعد شروع ہوتے ہیں کہ جب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم جس شخص کو اپناتے ہیں، جس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ ہماری امیدیں توڑ دیتا ہے۔ جب اجنبی ہوتا ہے تو اپنا لگتا ہے اور جب اپنا بن جاتا ہے تو اجنبی کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر یہ دل اداسی کی کشتی میں ہچکولے کھاتا، یادوں کے ساحل سے ٹکراتا، بے خودی کے عالم میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے۔ امیدیں ٹوٹ اور سہارے چھوٹ جاتے ہیں۔ زندگی کا یہ سفر ایسے ہی مدتوں سے چلا رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا، ایک ایسا سفر جس میں منزل مل کر بھی نہیں ملتی۔ میں بھی اپنی منزل پر آ کر تلاش میں ہوں، اپنا پیار، اپنی محبت، اپنی خواہش، اپنی خوشی پا کر بھی چین و قرار کا متلاشی ہوں، ایک ایسے قرار کی جو سب کچھ پا کر بھی مجھے میسر نہیں۔ میرے خون کے رشتے جو اب اس دنیا میں نہ رہے، ان سب کو جلا دیا گیا ہے۔ میرے عظیم دوست عبداللہ کو مار دیا گیا ہے۔ یہ ظلم صرف انسانی دنیا میں نہیں بلکہ جنات کی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ ظلم انسان ہی نہیں، جنات، چرند پرند، ہر سانس لینے والے جاندار سبھی کرتے ہیں۔ مگر میرا دوست عبداللہ جو تعویذ کر کے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، آج وہ میری وجہ سے مارا گیا تھا۔ یہ سب سوچ کر میرا خون کھولنے لگا اور میں غصے میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سردار، تم قاتل ہو، میں آ رہا ہوں، سنبھل کر رہنا۔ میں بلحاظ جن حضرت سلیمان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یا مر جاؤں گا یا تیری نسل تیرے سمیت ختم کر ڈالوں گا۔ میں اچانک انسانی روپ سے جنات کے روپ میں آ گیا اور ایک نظر عبداللہ کے کمرے کو دیکھا۔ میری نظر عبداللہ کی تصویر پر پڑی۔ میری جناتی آنکھوں سے چند آنسو گرے اور میں نے آگے بڑھ کر اس تصویر کو پاس محفوظ کر لیا۔
میں ہوا میں بلند ہوا اور اپنے قبیلے کی طرف بڑھنے لگا۔ 2 راتیں اور 2 دن لگاتار میں ہوا میں سفر کرتے کرتے آخرکار اپنے قبیلے تک پہنچ گیا اور بھرے بازار میں اتر گیا۔ دوسرے جنات مجھ کو دیکھتے ہی چیمگوئیاں کرنے لگے، مگر میں ان سب سے بے پرواہ آگے بڑھنے لگا۔ ایک طرف مجھے میرا ایک جن دوست نظر آیا تو میں نے اس کو آواز دی، قطراس ادھر آؤ۔ وہ میرے گلے لگ گیا اور میں بولا، تم زندہ ہو؟ ہاں میرے یار، میں زندہ ہوں۔ میں سردار کی قید سے آزاد ہو گیا ہوں اور میں اس کو تم سب کے سامنے قتل کروں گا۔ نہیں میرے دوست نہیں، سردار جن کے پاس کافی طاقتیں ہیں اور اس کے ہزاروں کی تعداد میں محافظ جنات موجود ہیں۔ تم چلے جاؤ یہاں سے بلحاظ میرے دوست۔ نہیں قطراس میرے دوست، میں بزدل نہیں ہوں، اس سے زیادہ طاقت میرے پاس ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا بازار میں ہلچل مچ گئی اور اچانک سب جنات غائب ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ بازار میں دونوں راستوں سے سردار جن کے محافظ جن ہاتھوں میں تلواری لیے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ تب قطراس نے کہا، بلحاظ بھاگو یہاں سے، اور ساتھ ہی قطراس بھی غائب ہو گیا۔ تب مجھے عبداللہ کی یاد آئی، جو انسان ہوتے ہوئے بھی مشکل سے نہیں گھبرایا تھا اور ایک بے بس جن کی خاطر اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ واہ میرے یار عبداللہ، واہ! اے انسانوں، میں ایک جن تم کو سلام کرتا ہوں، اور تم انسان عظیم ہو۔ تم انسانوں کو دشمنی سے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ تم انسانوں کو اگر کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ صرف دوستی کر کے مات دے سکتا ہے۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ 10-12 تلواریں میری گردن سے آ لگی اور ایک جن کرخت آواز میں بولا، خبردار بلحاظ جن، اگر کوئی غلط حرکت کی تو گردن دھڑ سے جدا ہو جائے گی۔ کیا چاہتے ہو تم، اور تمہارا سردار کہاں ہے؟ بلحاظ میں یہاں ہوں، محافظ ہو تم سب، ہٹ جاؤ۔ سب جنات نے میری گردن سے تلواریں ہٹا دی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک آنکھ سے کانا جن سردار سامنے کھڑا میری طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بزدل کانے جن، کیوں مارا تم نے اس معصوم کو؟ اس نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ ظالم ہے تو، اس معصوم کو تو نے جنگلی درندوں کی خوراک بنا ڈالا۔ کیوں آخر کیوں؟ میری جناتی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور سردار جن قہقہے لگا رہا تھا کہ یکدم وہ گرج کر بولا، اگر تو اس آدمزاد کے پاس نہ جاتا تو وہ نوری علم کا تعویذ نہ لکھتا تو بچ جاتا۔ اب تو میرا آخری شکار ہے۔ اور پھر جو جادوئی موتی عبداللہ نے مجھے دیا تھا، اس موتی کی محافظ بدرو کو میں نے حاضر کیا اور سب جنات سے پوشیدہ میں نے اس کو چند ہدایت دی اور سردار جن کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، مکار کانے جن، میں نہیں، تو میرا شکار ہے، ذرا مڑ کر دیکھ۔ سردار جن نے جب مڑ کر دیکھا تو ہر طرف اس کے محافظ جنات کی کٹی پھٹی لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ بدحواس اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قریبی پڑی تلوار میں نے اٹھا لی اور بدحواس سردار جن کی جو ایک صحیح آنکھ تھی اسی میں اتار دی۔ سردار جن کی کربناک چیخ سنائی دی، اس نے اپنی آنکھ پکڑ لی۔ مجھ پر وحشت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے اس جن کے بڑے بڑے کان کاٹ دیے، پھر اس کے دونوں بازوؤں کو جدا کر دیا۔ پھر میں نے چیخیں مارتے ہوئے جن کے دل میں تلوار پیوست کر دی۔ وہ تڑپتے تڑپتے ساکت ہو گیا۔ میں نے سردار جن کی لاش پر آگ کی بارش کر دی، جس سے وہ چند لمحوں میں ہی جل کر دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ میں چند لمحوں بعد سردار جن کے گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے جو جو نظر آتا گیا میں موت کے گھاٹ اتارتا گیا۔ چند لمحوں کے بعد میں سردار جن کے گھر سے نکلا تو قبیلے کے سبھی جنات مجھ کو خوفزدہ نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ میں ان سب سے بے پرواہ آسمان کی طرف بلند ہوا اور ہوا کے دوش پر نامعلوم مقام کی طرف پرواز کرنے لگا۔ میری نظریں کسی ویرانے کی تلاش میں تھی جہاں پر کوئی نہ ہو، ہر طرف تنہائی ہو۔ 10 دن کی مسافت طے کر کے مجھے نیچے ویرانے میں ایک جنگل دکھائی دیا تو جلدی میں اس جنگل میں اتر گیا اور ایک بنجر درخت کے تنے سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا۔ جادو کے ذریعے کھانا حاضر کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مجھ کو دائیں جانب آہٹ کا احساس ہوا تو میں نے مڑ کر دیکھا۔ ایک جن جو کم عمر تھا اور رنگ سیاہ تھا کھڑا ہوا تھا اور میری طرف ہی دیکھ رہا تھا تو میں نے مسکرا کر کہا، میں سمجھا تھا شاید یہ جنگل انسانوں اور جنات سے پاک ہوگا اور میں سکون سے رہوں گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ میرا خیال تھا۔ میں نے اس جنزات سے کہا اور اس کی بات سنے بغیر ہی خود کو ہوا میں بلند کیا اور اڑنے لگا۔ اڑتے اڑتے میں ایک شہر کے اوپر سے گزرنے لگا کہ نیچے سڑک پر میں نے ایک انجان سا چہرہ دیکھا تو میں فوراً زمین پر اتر گیا اور اس چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اوف، یہ تو عبداللہ ہے۔ میرا دوست نشے میں دھت تھا اور ایک لڑکی اس کو سہارا دے کر ایک کار کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا رہی تھی۔ میں ان کے قریب گیا تو ان کی باتیں سنائی دی۔ لڑکی کہہ رہی تھی، آج تم نے کچھ حد سے زیادہ ہی پی لی ہے، آرام سے سنبھل کر بیٹھو، میں ڈرائیونگ کرتی ہوں۔ اتنی کیوں پیتے ہو؟ لڑکی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا تو عبداللہ کا ہمشکل یا وہ جو بھی تھا اس نے کہا، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو چرچا نہیں کرتے، دکھ درد بھی سہتے ہیں تماشا نہیں کرتے، کچھ اس طرح کے لوگ بھی مل جاتے ہیں، اکثر محبت تو کرتے ہیں نبھایا نہیں کرتے۔ یہ الفاظ میں نے سنے تو اس دوران لڑکی نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ میں جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھنے لگا
और फिर उसके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन कुछ सोचकर मैंने उठते हुए कदमों को रोक लिया। नहीं नहीं, अब मैं दोबारा किसी भी आदमजात की ज़िंदगी में नहीं आऊँगा। मैं उस शख्स जो अब्दुल्ला का हमशक्ल था, उसके बारे में भी मुझको जानने का कोई हक नहीं है। ये राज राज ही रहे तो बेहतर है, लेकिन क्या वो अब्दुल्ला था या फिर उसका कोई हमशक्ल था? ये सब बातें मेरे दिमाग में थी। मैं इंसानी रूप में आया और एक होटल में दाखिल हो गया। खाली कुर्सी पर बैठकर अब्दुल्ला की लिखी हुई तहरीर निकाली और अपने साथ गुजरे हुए वाक़यात लिखने लगा। अब इस तहरीर को मैंने आपके हवाले कर दिया है और आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे दोस्त की तहरीर को अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाइए। मैं कहीं भी बसेरा कर लूँगा, लेकिन कभी भी इंसानों के कामों में दखल अंदाजी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से एक अजीम इंसान और लोगों की मुश्किलात हल करने वाला एक नेक इंसान बड़ी बेदर्दी से मारा गया था, और मैं उस अजीम इंसान को सलाम पेश करता हूँ। फ़कत बलहाज जिन। कहानी अपने अख्तिताम का पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। मोहम्मद आसिफ साहब हैं न्यू कस्बा कराची से। आमिर साहब हैं राजकोट गुजरात इंडिया से। सना उज़ैर साहिबा हैं झारखंड रांची इंडिया से। रमीज़ खान साहब हैं भोपाल इंडिया से। नदीम साहब हैं शर्कपुर शरीफ पाकिस्तान से। अलिशबा अली साहिबा हैं मुंबई से। मोहम्मद अब्बास साहब हैं मानसहरा पाकिस्तान से। फ़ारूक साहब हैं शिकागो यूएसए से। कासिम खान साहब हैं लोनी इंडिया से। मुबशर अली साहब हैं हैदराबाद तेलंगाना से। और अदील नैना साहब हैं कराची से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो को दोस्तों के साथ भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।